नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 101 सूरत नहल। हम देख चुके हैं कि हुक्म आया है कुरान में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से पनाह मांग लिया करो, क्योंकि वो अपने दोस्तों के पास आता है। उसका जोर अल्लाह के नेक बंदों पर नहीं चलता, लेकिन वो वसवसे डालने के लिए जो है वो नेकी की तरफ भी आता है, यानी नेकी के रास्ते से भी आता है। तो इसलिए हुक्म है, तो जब कुरान शुरू करें तो आऊज़ु और बिस्मिल्लाह से शुरू करें। आयत नंबर 101 व इज़ा, और जब बदलना हम बदल देते हैं, बदला युबद्दिलु, बा दाल लाम इसके रूट लेटर्स है, बदला युबद्दिलु, जब हम बदल देते हैं। अच्छा, ये फेले माजी है और इसके मायने फेले मुजारे में हो रहे हैं, किसकी वजह से? इज़ा की वजह से। आयतन किसी आयत को, मकानन जगह, आयतिन आयत के, यानी एक आयत की जगह दूसरी आयत, तो मकान मतलब जगह, आयतिन आयत के। वल्लाहु, और अल्लाह, आलमु ज्यादा जानता है, खूब जानता है, जैसे अखबर ऐसी आलम खूब जानता है, बहुत जानता है, बिमा उसे जो, युनज़्ज़िलु वो नाजिल करता है, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु। कुरान के लिए क्या आता है जब कुरान नाजिल किया जाता है? तो नज़्ज़ला आता है। वैसे नाजिल के लिए दो आते हैं, अनज़ला युनज़िलु, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु कुरान के लिए, क्योंकि जो चीज धीरे धीरे करके नाजिल करना, तो कुरान धीरे धीरे नाजिल हुआ है, स्टेप बाय स्टेप नाजिल हुआ है, वक्त वक्त पर नाजिल हुआ है, तो इसलिए नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु आया है फेले मुज़ारे। कालू वो कहते हैं, इन्नमा बेशक, फेले माजी है कालू, लेकिन इज़ा की वजह से मुजारे में हो रहा है। वो कहते हैं, इन्नमा बेशक, अंता तू, मुफ्तरिन गढ़ने वाला है, इफ्तरा यफ्तरी फेले मुजारे, मुफ्तरिन मुफ्तरन गढ़ने वाला है। ये क्या है? ये फाइल है। बल बल्कि, अक्सरुहुम उनके अक्सर, ला यालमून नहीं इल्म रखते, नहीं जानते, अलीमा यालमू से, यानी जब बदल देते हैं हम एक आयत को दूसरी आयत की जगह, और अल्लाह खूब जानता है जो वो नाजिल करता है, उसको जो वो नाजिल करता है, और वो कहते हैं बेशक तू गढ़ने वाला है, बल्कि उनके अक्सर नहीं जानते। यानी कुरान करीम एक ही साथ नाजिल नहीं हुआ, सबको पता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा जरूरत के मुताबिक वो नाजिल किया गया। इस आयत में यानी कुछ आयत ऐसी है, यानी इस आयत में अहकाम बताए गए कि जब कोई आयत बदल जाती है, उसकी जगह दूसरी आयत आती है, तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। जैसे मान लीजिए एक हुक्म पहले भेजा गया, फिर उसकी जगह दूसरा हुक्म भेजा गया, पहला वाला हुक्म कैंसिल हो गया। जैसे मान ले शराब का हुक्म, पहले क्या आया कि ये बुरी चीज है और इसके फायदे कम नुकसान ज्यादा है, फिर नशे की हालत में नमाज में मत जाओ, फिर शराब हराम हो गई। तो वक्त वक्त पे हुक्म आए, जब दूसरा हुक्म आया तो पहला कैंसिल हो गया, तो एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म आ जाता है। तो इसी तरह किसी चीज की शुरू में मुमानियत होती है, यानी कोई चीज शुरू में मना की जाती है, जैसे कि जंग का हुक्म, पहले की जंग करने को नहीं कहा गया, जबकि मुशरिकीन मक्का इतना सता रहे थे, बाद में मदीना हिजरत कर गए तब हुई, पहले जंग करने को मना कर दिया गया, फिर बाद में जंग करने का हुक्म भेजा गया। इस तरह से जो हुक्म आए, इस तरह के हुक्म अहकाम सुनकर, यानी जो हुक्म आते थे, अहकाम आते थे, वो सुनकर मुशरिकीन मक्का एतराज करते थे, ये कहते थे ये कुरान अल्लाह ताला का कैसे हो सकता है, यानी नाउजुबिल्लाह कि ये अल्लाह ताला का कैसे हो सकता है, यानी अल्लाह ताला क्या बेखबर है कि उनको पता नहीं कि मुझे क्या हुक्म देना चाहिए, पहले तो कुछ और दे देते हैं, फिर बाद में कुछ और दे देते हैं। तो इस तरह के काम करते थे, इस तरह की बातें बोलते थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनको नहीं पता, और अल्लाह ताला को ज्यादा पता है कि कौन सा हुक्म किस वक्त में चलेगा और किस वक्त में नहीं। तो अल्लाह ताला खूब जानते हैं, अल्लाह ताला हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबको जानने वाले हैं। तो ये जो जवाब दे रहे हैं, ये जो बातें बोल रहे हैं, ये जहालत की वजह से बोल रहे हैं,
اور احکام کی جو تبدیلی کی وجہ ان کو نہیں معلوم, احکام کیوں بدلتے ہیں ان کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام اگلی پچھلی باتوں کا سب کا علم ہے. یہ جو بولتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہیں, یہ تو گڑھ لیا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اکثر جانتے ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک احکام کی جگہ دوسرے احکام کیوں دیتے ہیں. ایک وقت پر جب ایک احکام کی ضرورت ہوتی ہے, ایک حکم آتا ہے, اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو کینسل ہو کر دوسرا آ جاتا ہے. لیکن وہ عقل سے کام لیتے ہی نہیں تھے, صرف وہ ضد کرتے تھے اور پھر صرف وہ جھٹلاتے تھے اور صرف وہ پریشان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, مسلمانوں کو. ان کو ماننا ہی نہیں ہوتا تھا. پھر آیت 102, قل کہہ دیجئے, نزلہ نازل کیا اس کو, نزلہ ینزل, روح القدس, روح القدس نے, یعنی روح القدس یہاں پر کہا گیا جبریل امین کو, جبریل علیہ السلام کو. روح القدس نے من ربک, آپ کے رب کے حکم سے, یعنی آپ کے رب کی طرف سے, من مطلب سے, ربی مطلب رب, اور کا آپ کے رب کی طرف سے, بالحق حق کے ساتھ, لیثبتوا تاکہ وہ ثابت رکھے, ثبتا یثبتو, ثابتا, ثابت رکھنا کس کو کہتے ہیں, جمانا, ثابت رکھنا, ثابت قدم رکھنا, تاکہ وہ ثابت رکھے, تاکہ وہ ثابت رکھے. یہ جو ہے دیکھیں لام زیر لی ہے, ہم نے لام زیر لی کا یہاں پر لیے نہیں کرا, ہم نے یہاں پر لام زیر لی کا تاکہ کرا ہے. کیوں کرا ہے؟ کیونکہ یہ فعل مضارع کے آگے ہے, ثبتا یثبتو. تو جب فعل مضارع کے آگے آ جاتا ہے اور آخری میں کیا کر دیتا ہے, یہ آخری کو زبر کر دیتا ہے, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہمیں تاکہ کا حکم, تاکہ کے ترجمہ کرنا ہے, لی کا ترجمہ نہیں کرنا. تاکہ وہ ثابت رکھے الذین, ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے, آمنا یؤمنو, آمنا فعل ماضی, آمنو فعل ماضی ہے, وہدن اور ہدایت ہے, وبشرا اور خوشخبری ہے, للمسلمین مسلمانوں کے لیے. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن گڑھا ہوا نہیں ہے, یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا. یعنی وہ لوگ کہتے تھے نا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا, کہ کبھی تو کچھ حکم آ رہے ہیں, کبھی کچھ حکم آ رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کے بے خبر ہے پہلے مجھے کیا بات مجھے نازل کرنی چاہیے اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر کے دوسری. تو یہ آپ نے خود گڑھا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے, اس کو نازل کیا ہے, یعنی اس کو لے کر اترے ہیں روح القدس آپ کے رب کی طرف سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین نے آپ کے دل پر اس کو اتارا. اور یہ حق ہے, یعنی یہ سچ ہے. اس کے اندر جو بھی چینجز ہوتے ہیں, جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں, جو بھی چینجز ہوتے ہیں, وہ چینجز کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور ان کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے, مصلحت ہوتی ہے, ریزن ہوتے ہیں بہت بڑے. ٹھیک ہے, لیکن اس بات کا علم کس کو ہے, مومنوں کو. مومنوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایک حکم دیا ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے, اور پھر اس کو کینسل کر دیا, پھر اس کی جگہ دوسرا دیا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی, یعنی اس میں بھی حکمت ہے. لیکن اور وہ کیوں آتا ہے, تاکہ ثابت رکھے انہیں جو ایمان لائے. قرآن کیوں نازل ہوا, تاکہ ایمان والوں کو ثابت رکھے, کیونکہ ایمان والوں کو پتا ہے یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, معمولی انسان کی کتاب نہیں ہے. اس کا اتنا ہی حق ادا کرنا ہے, اس پر ایمان لاتے ہیں, اس میں کھو جاتے ہیں مومن, اس میں غور و فکر کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن آ جاتا ہے, جب یہ سب کام ہوتے ہیں نا, مومن غور و فکر کرتا ہے, اس میں اس کو پرائیورٹی دینے لگتا ہے, تو یہ قرآن ان کو ثابت رکھتا ہے, پھسلنے نہیں دیتا, وقت وقت پر ان کو سنبھالتا ہے. یہ گائیڈنس ہے, مکمل گائیڈنس. اس لیے صرف اور صرف عربی ٹیکسٹ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, اس کو سمجھنا ہے, تاکہ اگر میں پھسل جاؤں, میں کچھ قرأت کر رہی ہوں, میں کچھ پڑھ رہی ہوں, اور مجھے فوراً وہ سنبھال لے, فوراً مجھے سمجھ میں آ جائے کہ نہیں میں غلط راستے پر جا رہی ہوں, قرآن میں تو یہ لکھا ہے. ہر روز شیطان ورگلاتا ہے, ہر وقت شیطان ورگلاتا ہے, یہ قرآن ہر وقت ثابت رکھتا ہے. اگر ہم اس سے جڑے ہیں, اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ بھی, تو پھر ہمیں اس کو پڑھنے میں بھی نہیں مزہ آتا. آپ دیکھیں گے بے دلی سے پڑھتے ہیں, زبردستی پڑھتے ہیں, اور صرف ثواب کے خاطر جلدی جلدی پڑھ ڈالو, ہے نا, اور عمل بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ معنی نہیں پتہ, غور نہیں کرتے. تو
اس لیے ہم ثابت بھی نہیں رہ پاتے. آپ دیکھیں گے نا کہ مسلمان ہیں, مسجد جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز سب کچھ پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہیں مسجد جب جاتے ہیں تو بیچ میں گالیاں بھی دے دیں گے. اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی, رک جا پہلے نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر تجھے بتاتا ہوں. مطلب اخلاق اتنے برے ہو رہے ہیں چاہے ہم فرض سارے ادا کریں. تو کیونکہ ایمان لانے کے بعد اللہ نے کیا کہا, نیک عمل. اور نیک عمل کیسے, وہ قرآن میں ہی پتہ چلے گا وہ کیا ہے. تو اور وہ ہدن ہدایت ہے, اور قرآن ہی ہدایت ہے. یہ بار بار میں کہتی ہوں, کسی کو سیدھے راستے کی طرف لانا ہو, کسی کو ہدایت چاہیے ہو, اس کو قرآن سنا دو اپنے آپ ہی. کسی کے پیچھے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا کہ کوئی ہم کسی کے پیچھے پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں اور ہمارا بچہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا, یا ہم یہ غلط کام ہے اس کو مت کرو. قرآن سنا دیجیے, قرآن کے ساتھ جوڑ دیجیے, بالکل ڈیپ اس کو سمجھا دیجیے, وہ اپنے آپ ہی رک جائے گا, کیونکہ یہ ہے ہی ہدایت اللہ کی طرف سے. اور یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ظاہر ہے جب ہم سیدھے راستے پر ہوں گے, پاکیزہ زندگی جئیں گے, تو دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری. آیت نمبر 103, وَلَقَدْ اور در حقیقت, نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں, علیما یعلمو, نعلمو عین لام میم اس کے روٹ لیٹر سے, ہم جانتے ہیں, انہم بے شک وہ, انا پلس ہم بے شک وہ, یقولون وہ سب کہتے ہیں, قالا یقولو قل, انما بے شک, یعلمہ سکھاتا ہے اسے, بشرن ایک انسان, لسانو زبان, الذی اس کی جو, یلحدونا غلط نسبت کرتے ہیں, یلحدونا غلط نسبت کرنا یعنی کہیں اور ریفر کر دینا, کہیں اور اس کو جوڑ دینا, غلط طریقے سے اس کو جوڑ دینا. یلحدون دیکھیں, لام ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. تو الہدا یلحدو, الہد, تو یلحدونا کیا ہے, یہ فعل مضارع ہے, یلحدونا. تو الذی وہ جو, یلحدونا غلط نسبت کرتے ہیں, یعنی غلط ریفر کرتے ہیں اس کو, غلط جگہ اس کو جوڑ دیتے ہیں. یلحدونا کا مطلب یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو غلط نسبت کرتے ہیں, الیہ اس کی طرف, الا پلس ہی, الیہ اس کی طرف. اعجمیٌ اجمی ہے, اعجمیٌ اجمی, اجمی کہتے ہیں غیر عربی کو, ٹھیک ہے, غیر عربی یعنی کیونکہ عرب کی جو لینگویج تھی وہ عرب کی لینگویج, اور عرب کے علاوہ جو لینگویج تھی, جو عرب کی لینگویج تھی اس کو کیا کہتے تھے وہ لوگ, عربی لینگویج. لیکن جو عرب کے علاوہ باہر کی کوئی بھی لینگویج ہوتی تھی اس کو کیا کہتے ہیں, عجمی. عجمی یعنی ایک طرح سے اجنبی لینگویج, یعنی جن کو پتہ ہی نہیں ہے, غیر عربی, فورن لینگویج. وہذا اور یہ, ہذا یہ, لسان قرآن, عربی عربی ہے, مبین کھلم کھلا. اب دیکھیں یہاں پر ان کا ایک اور اعتراض, یعنی صرف مشرکین مکہ قرآن کو سن کر اعتراض کیا کرتے تھے بس, اور سب سے زیادہ یعنی اس کے اندر غلطیاں نکالنی شروع کر دیتے تھے, یا پھر نہیں, غلطیاں تو خیر نہیں نکال پاتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اتنی جامع لینگویج, عرب کے لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنی زبان میں اتنے ماہر تھے. کچھ لوگ آپ نے دیکھا نا کہ کس قدر شعر و شاعری کا رواج تھا وہاں پر, عرب کا ماحول, اور ایک سے بڑھ کر ایک شاعری کے انسان حیران ہو جائے ان کے ورڈز پر, کس جگہ کون سا ورڈ استعمال ہونا ہے, اس میں بھی اتنی مہارت حاصل, چھوٹی چھوٹی سی کمی کو بہت تیزی سے پکڑ لیتے تھے. ایون کمی تو دور کی بات, کون سا ورڈ کس جگہ زیادہ اچھا لگے گا اس کو بھی بہت اچھے سے پکڑ لیتے تھے. قرآن کے اندر انہوں نے ایسا کچھ نہیں پکڑا. قرآن نے چیلنج بھی دیا, لیکن ان کو قرآن کے اندر جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی, جو ورڈ استعمال ہونا چاہیے تھا وہی تھا, بلکہ وہ حیران ہو گئے تھے اس کو دیکھ کر, اس کو سن کر. اس لیے اب حیران ہو گئے تھے تو کچھ نہ کچھ تو سوچنا تھا, لیکن عقل کم لگاتے تھے, تو کیا کہا, اعتراض کرنے لگے. اور وہ کیا اعتراض کرنے لگے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہو سکتا,
کیونکہ قرآن میں ایسی زبان ہے, ایسی لینگویج ہے, اور اس طرح سے محاورے استعمال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں, امی ہیں. آپ نے کسی انسان سے ایک حرف بھی نہیں سیکھا, اور باوجود اس کے یعنی 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر و شاعری بھی نہیں کری, ہے نا, کبھی بھی شعر و شاعری آپ سے نہیں کی. اور عرب میں جبکہ وہ عام تھا ماحول شعر و شاعری کا, خوب ہوتی تھی. اور پھر جب یہ قرآن نازل ہوئی تو قرآن نازل ہوا تو اتنی زبردست لینگویج اور اتنے زبردست محاورے, ایسی زبردست باتیں کہ وہ حیران ہو گئے. پھر ان کو لگا کہ آپ سے تو امی ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ قرآن تو ان کا بھی نہیں ہو سکتا. پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک عیسائی اجمی غلام تھا, ایک عیسائی تھا اجمی غلام, فورن لینگویج جانتا تھا, جو لوہار تھا, اس کا نام بلعام تھا. یہ کچھ انجیل بھی جانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے, تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا, الزام لگانا شروع کر دیا کہ بلعام آپ کو یہ قرآن سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم کس کی طرف نسبت کر رہے ہو, یعنی کس کو کہہ رہے ہو کہ سکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک اجمی کو, ایک جو کہ غیر عربی ہے, اس کو تو عربی بھی نہیں آتی, اور تمہیں یہ نہیں دکھ رہا کہ قرآن عربی زبان میں, اور وہ جو ہے غیر عربی ہے, یعنی اس کی لینگویج دوسری ہے, اور یہ قرآن عربی ہے, اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ یعنی تھوڑی تو عقل لگا لو, تھوڑی سی تو عقل لگا لیتے کہ کہاں پر نسبت کر رہے ہیں, کہاں ریفر کر رہے ہیں, اس کو کہاں بھیج رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھتے ہیں, جبکہ اس کو تو آتی نہیں ہے ڈھنگ سے, عربک ہی نہیں آتی, اس کو تو دوسری لینگویج آتی, وہ تو اجمی ہے, اور اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو دیکھو, یہ قرآن عربی ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو, عربک لینگویج میں ہے. اس اعتراض کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, وہ غیر عربی اور یہ قرآن عربی لینگویج میں. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون, نہیں ایمان لاتے, آمنا یؤمنون, نہیں ایمان لاتے, بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ, لا یہدیہم, نہیں ہدایت دیتا انہیں, ہدا یہدی, لا نہیں, یہدی ہدایت دیتا, ہم انہیں, ہما ہم ہے نا ضمیر, تو وہ جڑ گئی یہاں پر, ہی ہما ہم ہو گئی, کیونکہ میں نے بتایا تھا جب کسی کے آخر میں یا ہوتا ہے یا زیر ہوتی ہے تو صرف ہو ہما ہم کے ساتھ یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ جب ہو ہما ہم جڑ جاتا ہے تو وہ ہی ہما ہم میں بدل جاتا ہے. لا یہدیہم, نہیں ہدایت دیتا انہیں, اللہ, ولہم, اور ان کے لیے, عذاب ہے, علیم, دردناک. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھا دیا انہیں کہ عقل سے کام لو, یہ قرآن عربک لینگویج میں ہے, اور جس کو تم کہہ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر آتے ہیں وہ کوئی اور لینگویج کا ہے, وہ عجمی ہے, وہ غیر عربک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے اللہ کی آیتوں پر, چاہے وہ آیت قرآن کی ہو, چاہے وہ آیات یونیورس میں پھیلی ہوئی ہوں, پورے دنیا کی ہوں, کیونکہ آیات دو طرح کی ہے نا, نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قرآن, اور غور و فکر کرنے کی چیزیں کائنات میں پھیلی ہوئی آیات, نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر, اللہ کی آیتوں پر, قرآن پر, نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ, ان کے لیے عذاب ہے دردناک. سمجھ گئے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے, جن سننے کے باوجود, بار بار بلانے کے باوجود, ہدایت کا راستہ دکھانے کے باوجود اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی. یہاں پر کنفیوژن دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ پہلے آیا تھا نا, کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے, پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں, تو اس کا مطلب جو گمراہ آدمی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا. بہت لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال مجھ سے, لیکن یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے, بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت پر نہیں لاتے. جن کے شروع میں یہ بات آ گئی, جن کے مہر ان کے دلوں پر لگا دی جاتی ہے, نہ تو جو سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, اور نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں, ان کے دلوں پر مہر لگتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہی نہیں, وہ یہ سنتے ہی نہیں.
اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. انما بے شک یفتری گڑھ لیتے ہیں, افطرا یفتری یفتری گڑھتے ہیں, الکذبا جھوٹ, الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے, آمنا یؤمنون لا یؤمنون نہیں مان لاتے, بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ, وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں, ہم الکاذبون جو جھوٹے ہیں. وہ سب وہی, ہم مطلب وہ انڈیویجول ضمیر ہے, یہ ہوا ہما ہم, انتا انتما انتم, انا نحن ہم, وہی کاذبون جھوٹے ہیں. اب میں نے وہی کیوں کرا اس کا ترجمہ, کیونکہ اولائی کا بھی ہے, اولائی کا بھی اشارہ ہے, وہ سب, ہم بھی اشارہ ہے, وہ سب. جب دو بار یہ آگے نا وہ سب, تو اس کا مطلب وہ فورس ڈالا گیا اس سینٹینس میں. یعنی آپ دیکھیں نا, اولائی کا ہے اور کاذبون ہے, ان کے بیچ میں ہم آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے عربی میں, یعنی قرآن میں ایسا اس لیے کیا جاتا ہے اس سینٹینس میں, یعنی خاص طور سے اس پر زور دینے کے لیے کہ وہی لوگ جھوٹے ہیں. یعنی اب یہ نہیں کریں گے ہم وہ سب جھوٹے ہیں, وہی ہے جھوٹے. انداز بدل گیا بات کرنے کا, ترجمہ کرنے کا اس سے. ٹھیک ہے, کہ وَأُولَئِکَ اور وہ سب, ہم وہ سب کاذبون جھوٹے ہیں, تو وہی جھوٹے ہیں. اب ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی بے شک گڑھتے ہیں, گڑھتے مطلب اپنی طرف سے جھوٹ بنا لینا, اپنی طرف سے انوینٹ کر لینا, کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ لینا. بے شک وہ گھڑتے ہیں جھوٹ, وہ لوگ جو نہیں مان لاتے, کیونکہ جو ایمان نہیں لاتا نا وہ ہر وقت جھوٹ گھڑتا ہے. وہ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, وہ بھی جھوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے, وہ بھی جھوٹ. قرآن کے احکام, جب قرآن کوئی نہیں مانتا تو قرآن کے احکام کیا مانے گا. تو اس سے کیا ہوا, پوری زندگی جھوٹ میں نکل گئی. اپنی طرف سے نئی نئی باتیں گھڑتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, کتنے قصے کہانیاں, اور اسی پر ایمان لے آتے ہیں, انہی قصے کہانیوں پر. ہر ایک دیوتا کی, ہر ایک بڑے انسان کی ایک کہانی بنا دیتے ہیں اور انہی کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے یہ, بہت بڑا جھوٹ ہے یہ. تو بے شک وہ لوگ گھڑتے ہیں جھوٹ جو نہیں مان لاتے اللہ کی آیتوں پر, غور اور فکر نہیں کریں گے, سمجھیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, تو ظاہر ہے جھوٹ کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ جس بھی طرف چلے گئے وہ جھوٹ ہے. سچ صرف کیا ہے, اللہ کی ذات اور قرآن. اس کے خلاف اگر ہم چلے گئے تو یعنی ہم جھوٹ کی طرف چلے گئے. کسی اور کہانی پر یقین کر لیا, یعنی کسی اور جو اسٹوریز بناتے ہیں لوگ دنیا میں, تو ہم نے جھوٹ کو مان لیا. ٹھیک ہے, اور یہی سب, وہی سب جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن تو سچا ہے لیکن وہ لوگ جھوٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, وہ سب جھوٹے ہیں. آیت نمبر 106, من جو یا جس نے, کفرا کفر کیا, کفرا یکفرو جس نے کفر کیا, باللہ اللہ کے ساتھ, باللہ اللہ کے ساتھ, من بعدی بعد اس کے. دیکھیں جس نے کفر کیا, کفرا یکفرو اکفر, تو کفرا کیا ہے, یہ فعل ماضی. جس نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ, اب آگے من ہے. ٹھیک ہے, تو من مطلب جو, یا جو کوئی بھی کفر کرے, جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ, من بعدی بعد اس کے, ایمانی ایمان لانے کے, بعد اس کے ایمان لانے کے, یعنی ایمان لانے کے بعد. یہ مصدر ہے. اللہ سوائے من اس کے جو, اکرہا مجبور کر دیا گیا. دیکھیں یہ فعل ماضی ہے, اکرہا یکرہو سے بنائیں, فعل ماضی. تو اور فعل ماضی کے شروع میں پیش آ رہا ہے, اکرہا یکرہو ہوتا ہے, اکرہا یکرہو اگر یکرہو اگر ہوگا, اکرہا یکرہو اگر ہوگا تو وہ مجہول ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بھی مجہول کا پورا چیپٹر گزر چکا, ابھی ہم نے اس کو اچھے سے دیکھا. تو جب الف پر پیش آ جائے فعل ماضی کے شروع میں, صرف الف پر دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کیا ہے, وہ مجہول ہے, ماضی مجہول. تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے, کیا گیا میں, مجبور کیا گیا
काफ रा हा इसके रूट लेटर्स हैं. वक़ल्बुहु और उसका दिल, वा मतलब और, कल्ब कल्ब मतलब दिल, हु उसका और उसका दिल, मुतमइन्नुन मुतमइन है, सेटिस्फाइड है, मुतमइन है, बिल ईमानी ईमान पर, वलाकिन और लेकिन, मन जो कोई, शरहा खोल दे, शरहा यशरिहु हम पढ़ते ना रब्बिश्रहली, ए मेरे रब खोल दे, सदरी मेरे सीने को, तो यहाँ पर क्या है, शराहा, शीन राहा कहते हैं खोलने को, दिल का वसी करना, दिल का खोलना, ओपन करना. शराहा यशरहू, शराहा यशरहू ये फेले माजी है, और वो और उसने खोल दिया, बिलकुफ्री कुफ्र के लिए, सदरन सीना, सदरन सीना, फ़अलैहिम तो उन पर है, फा मतलब तो, अला अला मतलब पर, हिम उन पर, तो उन पर है, गदबुन गज़ब, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीम बहुत बड़ा. यानी जिसने कुफ्र किया अल्लाह के साथ बाद उसके ईमान लाने के, मगर उसके जो मजबूर कर दिया गया हो और उसका दिल मुतमईन है ईमान पर, और लेकिन जो कोई खोल दे कुफ्र पर अपना सीना और उस पर गजब है अल्लाह का, और उनके लिए है अजाब बहुत बड़ा. मतलब क्या, मान ले कि हम जो है ईमान वाले हैं, ऐसी सिचुएशन देखें, ये आयत बहुत हौसला दिलाने वाली आयत है, बहुत हिकमत से चलने वाली. इस आयत पे जरा गौर करें. अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हम तकलीफ में घिर जाएं, लेकिन जबान से वो बात निकाल दें जिस पर उस दिल राजी ना हो, तो उसके लिए माफी है. मतलब क्या, जैसे ये आयत अम्मार बिन यासिर के हक में नाजिल हुई. एक थे सहाबी, मुशरिकीन ने उन हजरत अम्मार को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सख्त तकलीफें दी, यानी बहुत सताया और सख्त तकलीफें दी, और इस्लाम छोड़ने के लिए उनसे कहा कि कलमा कुफ्र कहो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे. धमकी दी कि कलमा कुफ्र कहो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, यानी ये मत कहो अल्लाह एक है. जब उन्होंने समझ लिया कि अगर मैंने कलमा कुफ्र ना कहा तो मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, तो उन्होंने जान बचाने के लिए कलमा कुफ्र जबान से कह दिया, लेकिन दिल में ईमान पे जमे रहे और मुशरिकीनों के हाथों से बच गए. जब बच गए, उन्होंने छोड़ दिया इस बात पर, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना पूरा वाकया बताया. तो रसूल अल्लाह ने कहा, यानी उनसे पूछा कि जब तुम कलमा कुफ्र कह रहे थे उस वक्त तुम्हारे दिल की क्या कैफियत थी, यानी तुम्हारे दिल के हालात क्या थे, दिल में क्या था. तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल उस वक्त ईमान पर जमा हुआ था और मैं अपने रब पर मुतमईन था. यानी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर कोई गुनाह नहीं, तुम अपने ईमान पर बदस्तूर कायम रहो. ऐसी सिचुएशन आ जाए, जान चली जाएगी, कत्ल कर डालेंगे, और ना चाहते हुए भी इंसान के जबान से कलमा कुफ्र निकल गया, तो फिर परेशान मत हो. लेकिन दिल हमारा कहाँ पर है, क्योंकि अल्लाह ताला किसको देखते हैं, अल्लाह ताला जबान को देखते हैं, अल्लाह ताला तो दिलों के हाल को देखते हैं. अगर दिल हमारा किस पर राजी है, ईमान पर राजी है, अल्लाह पर राजी है, तो फिर उसकी क्या है, माफी है. तो यही कहा गया, जिसने जो कोई कुफ्र करे अल्लाह के साथ बाद ईमान लाने के, सिवाय उसके जो मजबूर कर दिया गया हो, जिसको मजबूर किया गया हो और उसका दिल मुतमईन हो ईमान पर, ठीक है, सिवाय उसके, ठीक है, उन सब उनको माफी है, उनके अलावा माफी नहीं है किसी को. लेकिन फिर क्लियरली बता दिया यहाँ पर, जिसने खोल दिया कुफ्र के लिए अपना सीना, यानी जिसने सीना ही कुफ्र के लिए खोल दिया और वो मुर्तद हो गया, फिर उस पर अल्लाह का गजब है. किस पर, जैसे कि मदीना में था ना अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिक, सरदार था मुनाफिकों का, और वक्ती तौर पर मुसलमान हो गया सबको देखकर, लेकिन दिल में नहीं हुआ था, मुनाफिक था, जबान से कहता था कि मैं मुसलमान हूँ, बाद में फिर गया, मुर्तद हो गया. तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला का गजब है, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला का अजाब है.
ذالکا یہ بھی انہم، تو یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے. ایسی سچویشن آ جاتی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہی ہوں. ایسی سچویشن آ جاتی ہے ہمارے سامنے اور بہت آ جاتی ہے، تو اس وقت جب مجبور کیا جائے تو یہ حکمت کس میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، قرآن پڑھ کے یہی سب باتیں سمجھ میں آتی ہے نا، کہ حکمت کس میں ہے. اگر اپنی جان بچانی ہو اور ہمارا دل ایمان پر مطمئن ہو، ایک آدھ بار نکل جائے منہ سے، تو پھر اس پر یہ نہ سوچے کہ میں جو ہے مرتد ہو گیا یا افسوس کرے میں مرتد ہو گئی، اور اس بات پر یہ سوچے ہم نیکیاں کرنا چھوڑ دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر معافی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر خوب نیکیاں کریں، اس کے لیے معافی بھی مانگے. ویسے بھی معافی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن انسان سے اور بھی گناہ ہو جاتے ہیں. ہر وقت انسان معافی مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے اور قرآن سے جڑا رہے، تاکہ اس کا دل سنبھلا رہے، اس کا دل مضبوط رہے، وہ تو قرآن کے ذریعے رہے گا. ٹھیک ہے. ذالکا یہ بھی انہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ استحبو، اس نے ترجیح دی، استحبو اس نے ترجیح دی، ہا با با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، استحبا یستحبو اس نے ترجیح دی. ترجیح مطلب پریفرنس دینا، اوپر رکھنا. الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الاخرتی آخرت پر، وان اللہ اور بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الکافرین کافر قوم کو. یعنی عذاب کس کے لیے ہے یہاں پر؟ پیچھے کیا لاسٹ میں کیا بات کی گئی؟ جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کیوں ہے دردناک عذاب، کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، آخرت کو چھوڑ دیا. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا. کیسے لوگوں کو؟ جو انکار کرتے ہیں، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو اوپر رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے خاطر اپنا دین قربان کر دیا، اپنا دین چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنے فرائض ادا کرنے چھوڑ دیے. تو یاد رکھیں دنیا میں آخرت پر ترجیح دینا گھاٹے کا سودا ہے. یعنی یہ بہت لاس کیا ہم نے اپنا، اور آخرت میں محرومی میں ہے. آخرت میں ہم سب چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. تو دنیا کی نیت انسان کے عمل کو بھی حقیر کر دیتی ہے. جو دنیا کی نیت ہوتی ہے نا، ہمارے جو بھی عمل ہوتے ہیں پھر ان کو کم کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کرے کہ میں وہاں جاتا ہوں غنیمت میں سے کچھ مل جائے گا، مطلب یہ ہے نا، ایک رسی حاصل کرنے کی نیت رکھے تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی اس جہاد میں جانا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے نا. اور اس نے پھر نیت کیا کری کہ مجھے وہاں سے یہ مل جائے گا، وہ سب ویسٹ ہو گیا اس کا جانا. اب اس کو وہی ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں یہاں پر بیٹھی ہوں اللہ کی خاطر قرآن پڑھ رہی ہوں تاکہ میری آخرت بھی سنورے دنیا بھی سنورے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی عمل بہت بڑا بن جائے گا. تو یعنی دین کا کام کر کے پھر دنیا کے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدے کی امید نہیں رکھنا چاہیے، اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، نقصان ہے یہ کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا اور ہم امید رکھ رہے ہیں کہ مجھے اس کے پیسے ملیں گے. میں نے کوئی نیک کام کیا، مجھے امید ہے کہ مجھے کوئی گفٹ وغیرہ مل جائے، مجھے اس کے بدلے کچھ مل جائے. تو کیا فائدے کا سودا کیا؟ بہت نقصان کا، بہت گھاٹے کا سودا کر دیا. امید صرف اور صرف رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں صرف میں اپنے اللہ کے خاطر کر رہی ہوں اور مجھے اس کا بدل صرف اور صرف آخرت میں چاہیے. دنیا میں امید ہی نہ رکھیں، مجھے صرف آخرت میں چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے چاہیے، مجھے کسی اور سے چاہیے ہی نہیں. یہ ہماری نیت ہے. جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آگے جا کر دوسروں کو پڑھائیں گے، نیت آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ میں دوسروں کو پڑھاؤں گی اور میں اس نیت سے پڑھاؤں گی تاکہ میری آخرت سنور جائے، تاکہ میرے درجے بلند ہوں. مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے اس کے بدلے، اور مجھے کچھ امید بھی نہیں ہے کسی سے. ٹھیک ہے.